अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम जमात हश्तम का सबक नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 21। सारे बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें, ठीक है। चलें जी, हमारा टॉपिक है आज का इफ़ाए अहद। क्या है टॉपिक? इफ़ाए अहद। इफ़ाए अहद, इसके दरमियान आप देखें ऊपर पहले लफ्ज़ पर है हमज़ा। इफ़ाए अहद इसका मतलब है वादे का पूरा करना। क्या मतलब है? वादे का पूरा करना। और हमज़ा यहाँ पे किस लिए आ रहा है? अज़ाफ़त के तौर पर, यानी वादे का पूरा करने के लिए हमज़ा को इस्तेमाल किया गया है। इफ़ाए अहद, इफ़ा वर्ड आप अपने हैंड नोट्स में देखें। वफ़ा, ये इफ़ा जो है ये वफ़ा से निकला है और वफ़ा का मतलब होता है पूरा करना। आपने एक लफ्ज़ सुना है वफ़ात पा जाना, तो ये वफ़ात जो है ये उसी से निकला है, यानी कि इंसान जब अपनी मियाद पूरी कर लेता है तो वो अपने अल्लाह से जाकर मिल जाता है। तो यहाँ से उसकी वफ़ा पूरी हो गई और वो वफ़ात पा गया। अहद लफ्ज़ जो है इसका दूसरा लफ्ज़ अगर आप ले तो उसका मतलब होता है पूरा करना, और फिर क्या है इसका मायने? पाबंदी करना, कि किसी भी चीज़ को के दरमियान बंध जाना और उसको मुकम्मल करना। अहद लफ्ज़ जो है ये वादा का मुतरादिफ है, यानी कि अगर एक तरफ अहद लफ्ज़ बोला जाए दूसरी तरफ वादा बोला जाए तो ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, जिसका मतलब है कि आपस में कोई कौलो करार कर लिया जाए, यानी कि कोई बात आपस में तय कर ली जाए, ठीक है। इस्तिलाह में इफ़ाए अहद क्या है ये आप हैंडआउट्स में देखिए। किसी से जो वादा या कौलो करार किया जाए उसको पूरा करना। किसी से जो वादा या कौलो करार किया जाए उसको पूरा करना इफ़ाए अहद कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ये अल्लाह ताला की सिफत भी है और सच्चे लोगों की अलामत भी। अल्लाह ताला ने बारहा बारहा फरमाया है खुद अपने बारे में भी, क्योंकि अल्लाह ताला हमें किन सिफतों के अपनाने का हुक्म देता है? जो खुद उसकी अपनी ज़ात में मौजूद हैं, जो खुद वही वाली बातें उनके अल्लाह के अंबिया में मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उसका? अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा फरमान आलिशान सूरह रम्ज़, सूरह ज़मर, और आयत नंबर है 20। सूरह ज़मर आयत नंबर 20। क्या आयत है? ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, ला नहीं, युखलिफल्लाहु वो इख्तलाफ करता, वो खिलाफ करता, अल्लाह अल मियादा वादे से, ठीक है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इसका तर्जमा क्या होगा? अल्लाह ताला वादा के खिलाफ नहीं करता। तो मेरा ख्याल है आपको वादे की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि किसी के साथ किए गए कौल या करार को पूरा करना जो है वो इफ़ाए अहद कहलाता है। और यहाँ अल्लाह ताला की सिफत क्या बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला वादा के खिलाफ नहीं करता, यानी अल्लाह ताला ने हमसे जो वादा कर लिया है उसके नतीजे में हमें वैसा ही नवाजेगा। मसलन हमने जो सबसे पहले अल्लाह ताला से वादा किया वो कुछ इस तरह था कि जैसे अगर हम मुसलमान हों तो हम सबसे पहले मुसलमान होकर कलमा तैयबा पढ़ते हैं और उसमें कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह एक है, वो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब ये बात जब कलमा हमने पढ़ लिया तो हम एक वादे में बंध गए, और अल्लाह ताला ने क्या किया कि जब कोई मेरा कलमा पढ़ लेगा और मेरी ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराएगा तो मैं उन सब लोगों को जो मेरी ज़ात में शरीक नहीं ठहराएंगे उनको माफ़ कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि मैं शिर्क करने वालों के अलावा सबको माफ़ फरमा दूंगा। तो जो लोग शिर्क करते हैं यकीनन वो अल्लाह ताला की ज़ात में उसको, उसके माबूद होने में, उसकी सिफ़ात में, उसकी ज़ात में किसी को शामिल करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा कलमा पढ़ लेंगे, जो मेरे साथ वादे में बन जाएंगे और मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान ले आएंगे, मैं उनको दुनिया में भी कामयाब करूँगा
اور آخرت بھی انہی کے لیے تیار کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہم عام تمام مسلمانوں سے ہے. آگے سورۃ الحج آیت نمبر 47 یعنی 47 میں اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں، وَلَن اور ہرگز نہیں، یخلف اللہ وہ اختلاف کرتا اللہ وعدہ اپنے وعدے کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اصدق من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو سچا ہے. ٹھیک ہے، وعدے کا سب سے زیادہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کا حکم اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے. اور بندوں کا بھی کام کیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں، کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں. جیسے کہ منافق کی علامت کیا ہے کہ منافق وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، منافق وہ ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے، منافق وہ ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے. مومن وہ ہے جب کوئی اس کے پاس امانت رکھوائے تو اس کی امانت کو پورا لوٹاتا ہے. اور مومن وہ ہے کہ جب کوئی وعدہ اس سے کیا جائے یا وہ کسی سے وعدہ کرے تو وہ اسے پورا کرے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، اور بتایا ہے کہ مومن وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنائے گا، اور جو ان صفتوں کو نہیں اپنائے گا وہ مومن ہونے کے دائرے سے خارج ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے آپ کے اسی پیج کے اوپر، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِالْعَهْدِ اپنے وعدوں کو، اِنَّا بے شک، اِنَّ الْعَهْدَ بے شک، قیامت کے دن، عہدہ وعدوں کے، کانا ہے مسئولاً پوچھا جائے گا، بے شک قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلا وعدہ جو مسلمان ہو کر ہم کرتے ہیں وہ ہے جی ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، اور اس کے بعد ہمارے عمل میں جو سر فہرست ہے وہ ہے نماز کا پڑھنا. تو اب ہم سے قیامت کے دن یا خاص طور پہ قبر میں ہم سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا نماز کے بارے میں، کہ نماز پڑھی، کیا اس کو ادا کیا، کیا اس کے وقت کا خیال رکھا، کیا اس کو ادا کرنے کا حق ادا کیا. یہ وہ وعدے ہیں جو خود بخود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے بند چکے ہیں، اب ان کا پورا کرنا ہم پر فرض ہے. اگلی آیت، اسی آیت کو آپ دیکھیے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدہ پورا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 ہے. سارے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ شاباش. اب دیکھیں آگے آپ کی بک کے اوپر دوسری ہیڈنگ ہے وعدہ پورا کرنا، یعنی کہ انسان جب کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو اس کا وعدہ پورا کرنا کیا کہلاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے راست باز یعنی سچے لوگ اور اچھے بندوں کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ وعدے پورے کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پیچھے مومن کی صفات گنائی، جن میں سے ایک صفت کیا تھی کہ وہ وعدے کا پورا کرنے والا ہے، جبکہ منافقوں کی ایک صفت، ایک خامی کیا ہے کہ وہ وعدے کے خلاف کرتے ہیں. چنانچہ کیا فرمایا جا رہا ہے آگے اس آیت میں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. والموفون اور جب والموفون اور پورا کرتے ہیں بیاہدہم اپنے وعدوں کو، اذا جب عہدو وہ کسی سے کوئی وعدہ کریں، یعنی جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. جیسے وعدہ پورا کرنے میں کیا ہے کہ آپ سچ بولیں، آپ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، آپ اپنے وعدے کو پورا کریں. وعدہ اصل میں ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کی کوئی مدت جو ہے وہ مقرر ہو گئی، ٹھہر گئی، اور آپ نے اس کو پورا کر لیا تو وہ ایفائے عہد. اور اگر وہ آپ نے ایک دوسرے سے کسی قسم کا معاہدہ کر لیا تو وہ کہلائے گا اس عہد کا پورا کرنا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے مدینہ کی سرزمین پر جا کر آپ نے میثاق مدینہ فرمایا. یہ وہ ایک معاہدہ ہے تاریخ ساز کہ جو مسلمانوں کی سلطنت کو، مسلمانوں کے تشخص کو، مسلمانوں کی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے
یہودیوں سے کیا گیا، جس میں وعدہ یہ تھا کہ کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا تاکہ حالات سازگار ہوں، اور اس وعدے کے مطابق کوئی بھی نہ مسلمان یہودیوں کو تنگ کرے نہ یہودی مسلمانوں کو تنگ کرے، کیونکہ ہر ایک کو لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں، سارے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنا اسلام اپنا اپنا جو مذہب ہے اس کے مطابق چلیں۔ لیکن جب ضرورت پیش آئی، کس وقت جب ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا؟ جب انہوں نے اپنا وعدہ توڑا، جیسے بنو نذیر نے وعدہ توڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ قتل کی سازش بنائی، جب بنو قریظہ نے مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے حملہ کرنے کی ٹھان لی، اور جب بنو قینقاع اور بنو غطفان ان قبیلوں نے بھی اسی طرح کی بد عہدی کی، تو ان کے ساتھ پھر نپٹا گیا۔ یعنی کہ وعدوں کے بارے میں پوچھنا یہی ہے کہ اگر کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا تو اس کے کیے گئے وعدوں کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی، اور اس پر انہیں سزا اور جزا بھی دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہی ہے وعدہ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سمپل معنوں میں بات کریں، جیسے آپ بچے ہیں، آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بعض اوقات آپ کہتے ہیں وعدہ کرو کل میرا فلاں کام کرو گے نا، مجھے اپنی کتاب دو گے نا، مجھے اپنا پین دو گے، چلو 10 روپے ادھار ہی دے دینا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے وعدے ہیں جو آپ ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی کے جذبات کا خیال نہیں رکھا، اس کی وقت پر اس کی مدد نہیں کی، یا اس کی کوئی بات کوئی کمزوری آپ کے ہاتھ آ گئی اور آپ نے وہ اس کے لوگوں کے سامنے اچھال دی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وعدہ خلافی کر دی۔ اسی طرح اس نے کوئی راز آپ کو بتایا اور آپ نے وہ راز اس کا کسی کے سامنے جا کر اگل دیا، یہ آپ نے وعدہ خلافی کی۔ پھر اگر اس نے کوئی بات آپ سے پوچھی، کوئی مشورہ آپ سے کیا، اور آپ نے وہ مشورہ صحیح دینے کی بجائے اسے غلط راستے پر ڈال دیا، آپ کا صحیح مشورہ اس کی زندگی سنوار سکتا تھا اور آپ کا غلط مشورہ اس کو زندگی خراب کر سکتا تھا، یا اس کی دنیا میں لوگوں میں ساخت خراب کر سکتا تھا، تو کیا کیا؟ آپ نے غلط وعدہ کر کے، غلط بیانی کر کے، غلط مشورہ دے کر اس وعدے کو توڑ دیا۔ چنانچہ وعدوں کا پورا کرنا اسلام کو پورا کرنا ہے، اسلام کو نبھانا ہے، اور جس نے اسلام کو نبھانا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی نعمتوں سے ضرور نوازے گا، اپنی بخششوں اور اپنی رحمتوں سے ان کو ڈھانپ لے گا۔ تو یہاں آگے یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کامل امان رکھنے والے مسلمانوں کی صفت بھی، یعنی جو مکمل ہے، جس کو میں نے اوپر بتایا کہ ایمان والے وہی مکمل ایمان والے لوگ ہیں جو عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کامل امان رکھنے والے مسلمانوں کی صفت بھی افوائے عہد قرار دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یہاں لفظ ہے ارشاد ربانی، ربانی رب سے نکلا ہے، اور رب کے معنی ہے پالنے والا، اور اللہ کے معنی ہے الہی، جو ہمارا معبود ہے، اور خالق لے لیں تو ہمارا پیدا کرنے والا، مبدی لے لیں تو وہ ہم سے ابتدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا، یا ٹھیک ہے، اس طرح کے مختلف الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے، وعدہ کرنا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ کے وعدے کی مکمل کرنے کی طرف ایک اشارہ ہے۔ آگے انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو کامل امان والے ہیں وہ کیا ہیں؟ والذین ہم، اور وہ لوگ، لی اماناتہم، کہ جو اپنی امانتوں میں، وعہدہم، اور اپنے عہدوں کے، راعون، نگہبان ہیں، یعنی وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی نگہبانی کرتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کامل ایمان ہیں، ان کا ایمان پورا ہوتا ہے، اور جو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے ان کا ایمان بھی یقیناً پورا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ کچھ باتیں ہم آپس میں ایسی کر جاتے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس میں وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے ہمیں نقصان کیا اٹھانا پڑتا ہے کہ جو شخص ہم سے ایک بار ڈسا جاتا ہے، 2 بار ڈسا جاتا ہے، تیسری بار آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، یعنی کہ آپ وعدہ نہیں پورا کریں گے، وہ آپ سے دور ہو جائے گا، کنارہ کشی کرتے 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 بالکل آپ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے جس بھی صورت میں کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے، بیٹا اس کا پورا کرنا ہمیں ضرور اختیار کرنا ہے، اس کو ضرور پورا کرنا ہے، تاکہ اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ کیے گئے جن وعدوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں وہ ہمارے وعدے جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنا کر ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس صفت کو مزید آگے پھیلا سکیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آج کے ٹاپک میں ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔
جس میں آپ نے 2 بیسک یعنی آدھے سے زیادہ حصہ ہم نے صفحے کا پڑھا. میری آپ سے یہ ایک بات ہے، چلیں میں آپ سے وعدہ تو نہیں لیتی لیکن میں آپ کو یہ تاکید کرتی ہوں کہ بیٹا افواہ اہل سے متعلق جو اس کی آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ ضرور یاد کیجئے، اور وعدے یا افواہ اہل سے کیا مراد ہے اس کی تعریف یاد کیجئے، اور انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گی بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.